चलो ठीक है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक कर दिखा और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल कर दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अब इंशाल्लाह जैसा कि हम लोगों का प्लान है कि हम इंशाल्लाह कुरान तर्जुमा तफसीर से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, अब कुरान शुरू करने से पहले हमारा कुरान के बारे में जो अकीदा है हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ना। ये कुरान जैसे शुरू करना है, क्या अकीदा है। देखिए, सबसे पहला अकीदा ही हमारा ये है कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। ये एक आसमानी किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है। सेकंड, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है। राइट, ये हमारा कुरान के बारे में अकीदा हो गया। तीसरा अहम क्या नुक्ता है कि ये जो है कुरान, इसकी हिफाजत का जिम्मा तो खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इसका हर्फ पर हर्फ हक है, और इसकी और आज 1441 साल से इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया हुआ है। राइट। हम अपनी अगली डिस्कशन शुरू होने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमानी वशरह सुदूरना लिल इस्लामी। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे और हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे। आमीन सुम आमीन। ताकि हम इसको उसी तरह समझें जैसा कि इसको समझने का हक है। ठीक है। आज हमारी जो डिस्कशन है उसका आगाज हम इस आयत से करेंगे। राइट। हमने जब ये कर लिया कि भाई इसका तो हर्फ पर हर्फ अल्लाह ने इसके जिम्मे लिया हुआ है, तो ये हर्फ ब हर्फ क्या है, हक है। ठीक। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 है। हम अपनी बात का आगाज यहाँ से करते हैं। देखिए, ये एक दुआ है, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिलन। देखिए ये क्या है, इसमें तर्जुमा इसका कितना खूबसूरत है कि ए मेरे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद तो पैदा नहीं किया। यानी तूने ये सब कुछ बेमकसद तो पैदा नहीं किया कि जरूर अपने इर्द गिर्द के माहौल को रियलाइज करें। हम जहाँ पे, यहाँ जमीन पे रहते हैं, यहाँ आसमान भी है, जमीन भी है, दरख्त भी है, जिरन परिंद भी है। यानी एक पूरी कायनात है। इस वक्त एक जमीन पे इतना बड़ा एक निजाम चल रहा है, एक निजाम कायनात चल रहा है। ठीक है ना। और उस पे इस दुआ को देखें कि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिलन, कि ए मेरे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद तो पैदा नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो मेरा आज वजूद है, जो हम सबका, आपका, मेरा, हम सबका, हम लोग का वजूद है, तो हमारे यहाँ आने का एक मकसद है। जब हमें ये दुआ पता चलती है कि सब कुछ बेमकसद नहीं है, तो इसका मतलब मकसद है, किसी मकसद के थ्रू, किसी मकसद से भेजा गया आपको, मुझे। ठीक है ना। फिर इंसान सोचता है कि अच्छा, फिर ये जो मेरे आने का मकसद है, मैं पैदा किया गया हूँ, और ये पूरा कायनात एक पूरा निजाम है। उस निजाम के अंदर हम इस इतने मजबूर हैं कि ये पूरा निजाम ही के अंदर रह के ही हम सारे काम कर रहे हैं। एक एक चीज हमारी मजबूरी है। ठीक है ना। फिर इंसान सोचता है कि अच्छा, मैं क्यों पैदा किया गया हूँ, तो उसमें ऑप्शन पहला आता है जो हमें आम देखने में आ रहा है। ये ऑप्शन है जिसमें आता है खा लिया, पी लिया, फिर सो लिया और दुनिया से चले गए। ठीक है ना। अब ये कहने को तो चंद सेकंड से कि खा लिया, पी लिया, सो लिया और दुनिया से चले गए, लेकिन इस खाने में, इस पीने में, इस सोने में हमने जितनी मेहनत लगाई, हम इतनी मेहनत लगाते हैं कि ये जो मेरी पूरी बॉडी, पूरी हमारी मेरी जो सलाहियत है, पूरी जो मेरी ताकत है, ये लग जाती है कि सोए तो कैसा सोए, रहें तो कैसा रहें, खाएं तो अच्छे से अच्छा खाएं। तो यानी हमारी पूरी सलाहियत लगी इस काम के लिए। खा लिया, पी लिया, सो लिया और दुनिया से चले गए। ठीक है ना। लेकिन इसमें मकसद नहीं दिख रहा। ये वाली भी एक जिंदगी है। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमें दुनिया में एक बिल्कुल क्लियर एक चीज नजर आती है, क्रिस्टल क्लियर, कि हमें शख्स नजर आता है जो बड़ा नेक है, बड़ी नेकियां करने लगा हुआ है, लेकिन उसमें बड़ी आजमाइशें भी हैं, बड़ा मुश्किल में भी रह रहा है। उसमें इर्द गिर्द माहौल में भी इतना हमें दिख रहा है कि ये बहुत मेहनत कर रहा है और इस पे जुल्म भी हो रहा है और इसके लिए आसानी भी नहीं है, ये मुशक्कत में भी लगा हुआ है। राइट। एक ये हमें लोग दिखते हैं। इसी तरह एक हमें ऐसा ग्रुप भी दिखता है इंसानों में से जो कि बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत बदकारी में लगा हुआ है, लेकिन वो इतना नवाजा जा रहा है, उसकी पकड़ भी नहीं हो रही है, उसका किरदार भी इतना ज्यादा सख्त है, कहीं उसका हर तरीके से जुल्माना रवैया है जो कि दिख रहा है। ठीक है ना। अब ये जो दो किरदार हैं, जो ये भी शख्स मेहनत कर रहा है, मेहनत तो जालिम भी कर रहा है, वो भी अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहा है, वो भी जुल्म करने की इंतहा कर रहा है। तो ये जो दोनों लोग हैं, ये जो दोनों किरदार हैं इस वक्त, तो फिर ठीक है, एक ऐसा जहान होना चाहिए
ایک ऐसा जहान होगा, सॉरी कहना चाहिए एक ऐसा जहान होगा, फिर जहां उस नेक शख्स के नेकियों का बदला दिया जाएगा, और वो जो जालिम शख्स है जो यहाँ बदकारी में और जुल्म में लगा हुआ है और जिसकी पकड़ नहीं है, उसके इस जुल्म का भी बदला दिया जाएगा, उसको उस बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा। तो ठीक है, हमें यहाँ ये पता चला कि जहाँ एक इंसान अच्छे अमल करेगा उसको अच्छे अमल का बदला मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरे अमाल का बदला मिलेगा। तो फिर इस तरह से हमें फर्स्ट डिस्कशन स्टेज में ये पता चला कि ये तो क्रिएशन ही पर्पसफुल क्रिएशन है, यानी मेरा वजूद, मेरे इर्द गिर्द की कायनात की इस वक्त ये तमाम चीजें, ये तो पर्पसफुल क्रिएशन है। राइट, अब आगे आ जाए। अब हमें इर्द गिर्द जो मैंने जिक्र किया है, आसमान है, जमीन है, चरिंद परिंद है, हैवानात है, ये क्या है? ये क्या है? हमारा तो ईमान है अल्लाह पे, तो ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की मखलूक है, सारी की सारी अल्लाह की मखलूक है, ठीक है ना। इस अल्लाह की मखलूक की जो इब्तिदा है, आज मैं अपनी बात का आगाज हम वहां से शुरू करेंगे कि हमने पहले तो देख लिया कि भी मेरे आने का मकसद क्या है, पर्पसफुल क्रिएशन है, ये पूरी पर्पसफुल क्रिएशन है, तो मैं भी किसी मकसद से आया हूँ, ठीक है। आगे हमने देखा इर्द गिर्द का मेरा माहौल है, ये तो तमाम अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की बनाई हुई है, ठीक है। उस अल्लाह की मखलूक पे फिर देखिए हमारे जहन में एक नेचुरल ये सवाल क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अब हम जब मखलूक की इब्तिदा करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या बना। देखिए हम इंसानी फितरत ऐसी है कि ये कुरान इंसानी फितरत पर है, आपको जो जहन में बात आएगी ना वो आपको आयतें मिल जाती हैं, जो हमारे जहन में सवाल उठता है उसका हमें जवाब कुरान से मिल जाता है, क्योंकि कुरान फितरत के मुताबिक है, ठीक है ना। फितरत क्या है वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब यही वाली बात सबसे पहले हमने देखा जब हम रिसर्च में जाते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श बना, ठीक है, अल्लाह का अर्श बना, पानी बना, ये हमें फिर आयत मिल जाती है सूरह हूद आयत 7, और इसका अर्श पानी पर था। ये देखिए कुरान के अंदर ना ये सारे इंशाल्लाह ये ग्रामेटिकल रूल और तजवीद है, इससे हमें ये फ्यूचर वाले टेंस के भी तमाम हालात और पास्ट वाले भी प्रेजेंट वाले भी ये तमाम हमें मिलते हैं कुरान में, कि और इसका अर्श पानी पर था, यानी कि जब अल्लाह का अर्श बना उस वक्त पानी था, तो अल्लाह का अर्श उस वक्त पानी पर था। फिर उसके बाद कलम बना, कलम भी अल्लाह की मखलूक है, ये मखलूक है ना, अब ये बनती जा रही है। फिर कलम बना, तो कलम को हम कलम इसलिए कहते हैं कि इसको ये देखिए एक आज का फाउंटेन पेन और ये जो इस तरह के पार्कर के शेकर के ये पेन और है, वो जो कलम जिसको कहा जाता था उसको खुरचा जाता था, फिर उस पे उसको क्या था, वो कलम को कलम इसलिए कहा जाता है कि वो जो कागज पे लिखो तो वो काटता हुआ आगे निकलता है, तो ये कलम बना, ठीक है। कलम का क्या हुक्म हुआ, ये हमें सही बुखारी की हदीस मिल जाती है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल मखलूकात की तकदीर लिखी, उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। देखें कितनी ब्रीफ है हर चीज, कि देखें आज आप और मैं हमें किस वक्त आना था, ये अल्लाह की प्लानिंग है, कि अल्लाह के प्लान के मुताबिक हमें 90s में आना था, अब 2000 चल रहा है। आज हमने ये डिस्कस करना है ये जो हमारी पूरी हमारे आने की प्लानिंग, हम किस किस तरह यहाँ रहेंगे, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन हमारा शोहर होगा, कौन हमारे बच्चे होंगे, ये सब प्लान अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल कबल ये तकदीरें कबल लिख दी गई थी, उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। ये सही बुखारी की हदीस है। अब ये तमाम जो चीजें लिख दी गई, ये कहाँ महफूज की गई, ये टर्म, अब देखिए ये वो टर्म्स हैं जो कुरान में यूज होंगी। लोहे महफूज में महफूज कर दी गई। अब लोहे महफूज क्या है? लोहे महफूज वो मुकाम है जहाँ पे ये महफूज है सारा, ये कुरान के बारे में, इन तकदीरों के बारे में, हर चीज, ये जो प्लानिंग है ये महफूज है लोहे महफूज में, जो कि एक मुकाम है। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हम जब डिटेल में जाते हैं तो फरिश्ते और इंसानी अरवाह, यानी अब ये मखलूक जो शुरू हो गई, अल्लाह का अर्श, पानी, कलम, लोहे महफूज, फिर क्या फरिश्ते बने, फरिश्ते नूरानी मखलूक है, और इंसानी अरवाह, ये जो आपका मेरा वजूद है, हमारे अंदर रूह है ना, रूह आती है, रूह चली जाती है, देखिए सारी रूह की तो रौनक है, ये रूह से ही तो बॉडी इतनी है, जब देखिए रूह निकल जाती है तो डेड बॉडी देख के तो हमें खुद हो रहा होता है कि वो बिल्कुल चेंज हो जाती है बॉडी। तो फरिश्ते बने और इंसानी अरवाह, यानी आपके और मेरे अंदर की रूह जो है वो फरिश्ते और इंसानी अरवाह बने। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक जिसको साइंस कहती है ना, बिग बैंग थ्योरी, ये तो साइंस ने नाम रखा है, लेकिन आज से 1441 साल पहले सूरह अंबिया आयत 30, सूरह अंबिया आयत 30 जो कि हम इंशाल्लाह कुरान में डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें ये कायनात के वजूद का हमें मिल जाती है आयत। इस कायनात के जमीन और आसमान के वजूद की जो आयत है वो तो हमें सूरह अंबिया
आयत 30 में मिल जाती है, जिसको साइंस ने आज बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया है। वो क्या है? वो यही है कि जमीन और आसमान जो थे वो बाहम मिले हुए थे, अल्लाह के हुक्म से फिर वो फतक हुआ। फतक मीन्स फटे, ये हुआ। और ये क्या हुआ? ये कुन फयकून का मामला है। ये कुन फयकून है, उसको कोई बहुत वक्त नहीं लगे, वो तो कुन फयकून है। अल्लाह ने कहा हो जा और वो हो गया। यानी हमारी कायनात का वजूद आया। इस कायनात जिसमें इतनी गैलेक्सीज, इतने स्टार्स हैं, ये सूरज, जमीन, आसमान, देखिए कितनी इतनी बड़ी कायनात है कि आज साइंस ना इसकी इब्तिदा जानती है ना इसकी इंतहा जानती है। तो ये कायनात का वजूद हुआ है, और उसको हम सूरह अंबिया आयत 30 में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको कि आज जी साइंस ने अब आके, ये हार्डली कोई 50-60 साल पहले, ये साइंस का वजूद ही कितना है, साइंस तो तकरीबन 200 साल हम कहेंगे, 200-250 साल पहले का वजूद है। ओ सॉरी, 200-250 साल पहले का साइंस की इतनी तरक्की शुरू हुई है। ये जो हमें मोज़ात मिलते हैं, ये तो हमें कुरान है, कुरान बजाते खुद एक मोज़ा है। ये अल्लाह ताला ने 1441 साल पहले सूरह अंबिया आयत 30 में ये डिटेल से बता दिया कि इस कायनात का वजूद आया, वजूद हुआ। और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। ये भी हमें आयत मिल गई, सूरह हुद आयत 7। राइट, हमें एक पता चल गया कि ये तरतीब चल रही, जिसमें कि वल्लाहु आलम, ये हमें रिसर्च में पता चलती है कि फरिश्ते और इंसानी अरवाह, फिर ये कायनात। अच्छा, फिर उसके बाद एक नॉर्मल हम देखते हैं, जब एक खाना बनता है, जेवर बनता है, जब एक नई चीज बनती है तो वो गर्म होती है। हम भी खाना बनाते हैं, ये है, ये जेवर बनते हैं, ये तमाम हर चीज जो बनती है तो वो बहुत गर्म होती है। इसी तरह हमारी ये जमीन जिसमें हम रहते हैं, जब ये नई बनी तो ये राइट नाउ के हिसाब से मिलियन ट्रिलियन मोर गर्म थी। इसका टेम्परेचर कैसा था? मिलियन ट्रिलियन मोर लगाने। नई बनी थी तो गर्म थी, ठीक है। अच्छा, जब गर्म थी तो अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई वो कौन सी थी? वो जिन्नात बनाए गए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो जिन्नात बनाए गए, तो हम जिन्नात के हवाले से जरूर एक बात करेंगे अभी थोड़ी सी डिस्कस, कि जब जिन्नात बनाए तो जमीन पे उस वक्त जिन्नात ऐसे ही आबाद थे जैसे हम आज आबाद हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त दर्जा हरारत बहुत शदीद गर्म था, तो मखलूक भी ऐसी थी जो गर्म थी। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जिन्नों की दुनिया आबाद थी। फिर उसके बाद देखें, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी में आता है ना, तो फिस्क व फजूर, यानी कि ये फसाद जो शुरू होता है ना हम में, वो कब होता है? जब हम अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते। इसी तरह जिन्नात थे, एक सिलसिला चला, फिर एकदम इतनी लड़ाइयाँ, इतना फिस्क फजूर हो गया ना यहाँ पे, फिर एक फरिश्तों की जमात आई और यहाँ से फिर उनकी मारका आई हुई। और ये जो जिन्नात अब वाले हैं वो यही है, कोई पानियों में है, कोई बियाबान में है, क्योंकि बेसिकली तो हम आबाद है ना इस वक्त दुनिया में। राइट, क्लियर हो गया? जब ये सिलसिला हुआ है तो उसके बाद ये जिन्नात जो हैं फिर ये थोड़े ही रह गए। उसके बाद क्योंकि जमीन का दर्जा हरारत तो बहुत गर्म था, फिर यहाँ हजारों साल बारिशें हुई हैं। वो बारिशों का सिलसिला चला यहाँ पे, हजारा साल कहा जाता है। और उसके बाद ये जमीन का दर्जा हरारत नॉर्मल होना शुरू हो गया, हम कहेंगे ठंडे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है ना। जब ये हुआ तो हैवानात बने, नबातात बनी। अब आप आहिस्ते से देखें कि कितनी चीजें बनी, यानी हमारे इंसान की क्रिएशन से पहले उसके पूरे एहतमाम हैं, हम इसको एहतमाम कहेंगे। चरिंद परिंद भी बने, ये हैवानात बने। अच्छा, इस इंसान को प्लांट्स की, नबातात की जरूरत होगी, वो बने। ये पूरी चीजों के बाद यानी एक पूरा ये पूरी मखलूक बनती चली गई। हम, आप और मैं कौन है? हम लास्ट है। पूरी क्रिएशन का जो आखिरी है ना वो हम है, ठीक है। हम कौन है? हम इंसान है। तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्लाइमेक्स ऑफ द क्रिएशन जो है वो इंसान है। राइट, जो क्लाइमेक्स होता है इस द क्रिएशन, हम इंसान है। अपना मुवाजना करें ना हम जरा इर्द गिर्द के माहौल से। पहाड़ इतना जॉइंट है, सब है, हिल तो नहीं सकता। अच्छा चले हम जी नॉन लिविंग, लिविंग में हम पौधों को तो काउंट करते हैं ना कि जी ये बढ़ भी रहे हैं, ग्रो भी है, सब कुछ है, अपनी जगह से नहीं हिल सकते। चरिंद परिंद है, देखिए उड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपना मुवाजना हम करते हैं तो बाकी जो क्लाइमेक्स ऑफ द क्रिएशन है वो इंसान है। ये जो इंसान है वो क्लाइमेक्स ऑफ द क्रिएशन है। तो हमने अभी इस डिस्कशन में क्या देखा? हमने देखा कि अल्लाह ताला की इन मखलूक में से हम चरिंद परिंद, ये देखें नबातात, हैवानात, तमाम इसको सबको जहन मिला है। हम इसी माहौल में रहते हैं, ये इर्द गिर्द हम सारा दिन देख रहे हैं, लेकिन इस दुनिया की मसरूफियत ने और शैतान के वसवसों ने हमने इस पे गौर नहीं किया। यानी हमें इस पे गौर करना चाहिए था, सूरज पे, चांद पे, अल्लाह की इन कायनात की निशानियों पे। राइट। ये जब तमाम चीजें बनी हैं और ये तमाम मखलूक बनी है, फिर हमने फरिश्ते, इंसानी अरवा, जिन, इंसान हमने देखा, फिर चरिंद परिंद नबातात देखे। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस चीज को गौर करें, क्योंकि कुरान में ये टर्म्स यूज होंगी। तो अल्लाह ताला ने जो खुद शऊरी मखलूक बनाई ना, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस हो गया, समझ गया।
جس کو شعور ہے، وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ ہے 3 فرشتے، خود شعوری مخلوق، جن خود شعوری مخلوق، انسان خود شعوری مخلوق. اس کو شعور ہے، اس کو سمجھ ہے، یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی دیکھیں جانور ہے، اس کے سامنے آپ کرتے رہے وہ آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے، ٹھیک ہے نا. اس میں وہ شعور نہیں ہے، اس میں اتنا ہی شعور ہے جتنا سافٹ ویئر اس کو اللہ نے ڈال دیا کہ بھئی تم کھا لو پی لو بچہ پیدا کر لو اور مر جاؤ، ختم ہو گئی نا، اس کی تو اتنی زندگی ہے. لیکن خود شعوری مخلوق فرشتے، جن اور انسان. پھر ہمیں حضرت عائشہ سے یہ روایت مل جاتی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہے کہ فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو یہ 3 شعوری مخلوق میں فرشتے نوری ہو گئے، جن ناری ہو گئے، اور ہم انسان کیا ہے؟ خاکی مخلوق ہے. یہ ہمیں کلیئر ہو گیا، یہ ہم آگے آ جاتے ہیں. اچھا اب پھر وہی اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں. یہ درخت ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم ان سے، ٹھیک ہے. کاغذ بن رہے ہیں، ہمارے فرنیچر بن رہے ہیں. آکسیجن دیکھیں کتنا زبردست ایک سسٹم ہے، پورا آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کا، کہ وہ ان کو چاہیے کہ ہمیں آکسیجن چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد پورا ایک نظام چل رہا ہے درختوں سے. پھر بارشوں کا سلسلہ وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں درخت ہوتے ہیں. اچھا اس درخت، پھر اس کے بعد پہاڑ دیکھیں، منرلز بھرے پڑے ہیں ان پہاڑ میں. سورج دیکھیں، سورج تو ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ سورج کا، اس کی گرمائی سے پوری ہم فصل اگ رہی ہے، ہم کھانے کھا رہے ہیں. دیکھیے پورا ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا. چاند کی بڑھتی اور گھٹتی تاریخیں. ابھی ہم رمضان گزرا ہے نا، کتنا انتظار ہوتا ہے کہ بھی چاند کی تاریخ دیکھ کے روزے رکھنا ہے. چاند کی تاریخ دیکھیں گے تو ہم کریں گے، عید کریں گے. اچھا اب یہ تو آج کا سسٹم ہے. پہلے کا انسان دیکھیں چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں سے حساب لگاتے تھے کہ آج چاند کی پہلی، چاند کی دوسری، ٹھیک ہے نا. کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ستارے کتنا بڑا ایک نظام ہے پورا. جبکہ پہلے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے، وہ ڈائریکشنز ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ہوا دیکھیں، ابھی 1 سیکنڈ لگے نا ہوا رکنے میں تو ہماری سانس نہ آئے ہمیں. ہوا، بادل، اور پھر یہ گائے بھیڑ بکری چوپائے جو ہمارے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمارے آنے سے پہلے بن چکی تھیں، ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے، ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ. یہ جو میری کلائمیکس آف دا کریشن ہے، اس کو فائدہ پہنچاؤ. کلیئر ہو گیا. اچھا اب ہم پھر اپنی خود شعوری مخلوق کی طرف آتے ہیں، فرشتوں کی طرف، ٹھیک ہے نا. اب فرشتے کون ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل ضرور دیکھیں گے. فرشتوں کے بارے میں دیکھیں وہی قرآن کی آیتیں مل جاتی ہیں ہمیں. تو سورہ شورہ آیت 5، سورہ شورہ، ناٹ شورہ ناٹ شورہ، اسی لیے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ دو میں نا لوگ مکس ہو جاتے ہیں اکثر میں. یہ سورہ شورہ ہے جس میں کہ آیت نمبر 5 ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور اپنے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جب ہم ڈیٹیل جائیں گے تو یہ آسمان پھٹ جائے کا مطلب اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اتنی تعداد ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اتنی تعداد ہے. اچھا اس کے بعد وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. صبح شام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وہ ہر وقت اپنے حمد کی اپنے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں وہ فرما بردار مخلوق ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق میں سے انہیں تو نافرمانی کا ہی نہیں پتا، ان کو نافرمانی کا ہی نہیں پتا. ان کو آرڈر دیا جاتا ہے، یہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں اپنی. یہ اختیار مطلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ڈیوٹیز میں سے جو میجر ہے نا، ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام، رائٹ. میکائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام جو ہے یہ بارش کا نظام سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے. اختیار مطلق اللہ کی ذات ہے، یہ ڈیوٹیز ہیں ان کی. اسرافیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. کرامن کاتبین پہ تو ضرور غور کیا کریں. دیکھیں ہمارا ایمان بالغیب ہے یہ سارا. کرامن کاتبین کون ہے؟ یہ ہم میں سے کتنے انسان ہیں اس وقت؟ 7.8 بلین آبادی ہے اس وقت پاپولیشن دنیا کی. ان میں سے ہر ایک کے یہ رائٹ اور لیفٹ شولڈرز ہیں، ان پہ کندھوں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں. کاتب لکھنے والا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والے فرشتے کہا ہے. یہ جو آپ کا اور میرا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک گناہ، ایک ایک نیکی، ایک ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا ریکارڈڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والے فرشتے کہا ہے، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، ٹھیک ہے، جو ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں. اچھا پھر اس دنیا سے ہم نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے. پھر وہاں منکر نکیر، یہ بھی فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ یہ زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اندر ہے کہ جیسی وہ مردہ پہنچتا ہے یہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. سسٹمیٹک ہے نا، ہر چیز سسٹمیٹک ہے. تو یہ بھی پورا یہی ہے کہ منکر نکیر کیا ہے؟ یہ زمین کو پھاڑتے ہوئے اسی وقت پہنچ جاتے ہیں، جو کہ 3 سوال کریں گے ہم سے. یہاں ہے، یہ ہم پورا آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ انہی سوالوں کی تیاری جو ہمیں اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے
وہی اپنی بات ذہن میں رکھیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے میرے رب تو نے یہاں کچھ بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا. کلیئر ہو گیا. یہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی فرشتے وہ والے مخلوق ہیں جو کہ نافرمانی نہیں کرتے، یہ فرما بردار ہیں اور ہر وقت اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. رائٹ. اب آگے آ جائیں جنوں کی طرف. پھر وہی تھوڑا سا ڈسکشن تو ہم نے کیا تھا نا کہ زمین گرم تھی تو جہاں جنات آباد تھے. رائٹ. اب جنوں کے بارے میں بھی ہمیں آیت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ بنے کیسے ہیں. جنوں کو شعلے کے بھی کنارے سے پیدا کیا. میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ کیسے سمجھے انسان. ہم کھانا بناتے ہیں نا تو آگ جلتی ہے. اب اپنے ہاتھ کو لیول لائیں تو ایک لیول ایسا آتا ہے جس میں آگ تو دور ہوتی ہے لیکن ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہاتھ نیچے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. یہ جو پورشن ہے نا جنات اس سے بنے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں جنات کو شعلے کے کنارے سے پیدا کیا گیا. اچھا سورہ ہجر آیت 27. اور اس سے پہلے تو علماء مفسرین نے اس سے یہ بات اخذ کی. اور اس سے پہلے یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. رائٹ. اچھا یہاں ہم یہ بھی ضرور جان لیں کہ یہ جو ہم انسان ہیں ہمیں تو دیکھیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جہاز چاہیے ہوتا ہے، ہمیں تو اسپیس میں جانے کے لیے ایئر کرافٹ چاہیے. لیکن یہ جو جن ہے نا واللہ عالم، یہ ہمارے ان کی رینج جو ہے یہ اوپر نیچے جا سکتے ہیں. یہ صرف پہلے آسمان کے اندر بھی صرف ہمارے یہ سولر سسٹم تک یہ گھوم سکتے ہیں. ان کی رسائی اتنی ہے. کلیئر ہو گیا. یہ کون سی ہے؟ یہ ہم شعوری مخلوق کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے فرشتوں کی ان کی ڈیوٹیز کی، پھر ہم نے جنوں کی کیونکہ ہم اس زمین پہ وہ پہلے آباد تھے، پھر ہمیں آیت بھی مل گئی. اب آ جائیں آگے انسان کی طرف. ہم آخری ہے نا، ہم نے پوری ڈسکشن میں کہا کہ بھی آخری مخلوق تو ہم انسان ہیں، اور جو ہم انسان ہیں وہ ہیں کلائمیکس آف دا کریشن ہے. اب ہم انسانوں کی بھی تخلیق کے جو مراحل ہیں نا وہ بھی دیکھیں. اللہ کی شان سب چیزیں یہ قرآن میں ہے نا، تو اس کو میں نے یہ الگ کر لیا اپنے سمجھنے کے لیے تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے کیا کیا ورڈ یوز ہوئے، جیسے تراب مینس مٹی. اچھا یہ سورہ روم آیت 20 میں ہے کہ مٹی یوز ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد تین. دیکھیں یہ ہم دیکھیں کتنا ہم یہ جو پیزا بناتے ہیں کھانا، یہ آٹے سے گوندنا، ہم سب عورتوں کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. آپ اسی سے ریلیٹڈ اس کو ویژولائز کریں کہ دیکھیں یہ پروسیجر ہے. یہ پہلے تراب مٹی تھی، سورہ روم آیت 20 میں ذکر آیا. پھر تین بن گیا، یعنی اس مٹی کے اندر جب پانی ملا دیا گیا نا تو پھر وہ تین بن گیا. سورہ اعراف 12 ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا، اب یہ مٹی اور پانی کا جو مٹیریل بن گیا تھا اس کی فرمنٹیشن ہوئی نا، اب تخمیر کہتے ہیں، فرمنٹیشن ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو تین لازب کہا گیا. یعنی کہ اب اس کے اندر لیس آ گیا، وہ پانی اور مٹی سے جو بنا ہوا مٹیریل تھا اس کے اندر لیس دار ہو گیا. سورہ صافات آیت 11. رائٹ. آگے آ جائے. اب یہ جو لیس دار گارا بنا جب وہ پڑا رہا، اب دیکھیں پڑا رہا، اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس میں ایک سڑان پیدا ہو گئی، اس میں سے ایک اسمیل سی سڑان پیدا ہو گئی، تو وہ ہمائم مسنون بن گیا. یعنی سورہ ہجر 26. رائٹ. سورہ ہجر 26 میں یہ ہے ہمائم مسنون. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جو سڑان والا گارا تھا، اب وہ ابھی تو سڑان والا تھا، اب وہ خشک ہونا شروع ہو گیا. اب وہ جو مٹیریل تھا وہ خشک ہونا شروع ہو گیا. جب وہ خشک ہونا شروع ہو گیا تو دیکھیں یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، آپ آٹے کو تھوڑی دیر رکھیں وہ واقعی بعد میں پپڑی سی وہ ایسا سا بن جاتا ہے. جب وہ خشک ہو گیا تو وہ کھنکنے لگا، یعنی نوک کریں تو اندر سے آواز آتی ہے، تو کھنکنے لگا تو اس کو سلسال کالفخار کہا گیا. سلسال کالفخار سورہ رحمان 14 کے اندر آتا ہے. تو یہ 5 مراحل ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی. یہ ضرور ذہن میں رکھیں اس کو، یہ آگے ہمیں ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا پتا چلا، فرشتے نوری مخلوق. جن، تو جن کیا بنے، جب ہم نے آگ کا ذکر کیا تو وٹ از آگ؟ وٹ از آگ؟ آگ از انرجی. فائر ہے، انرجی ہے. انرجی کا مطلب پاور ہوتی ہے. اور ہم، آپ اور میں اس دور میں جتنا انرجی کو جان سکتے ہیں، کیا اس وقت یہ پوری پاور ہے، اس وقت پوری انرجی ہے، پورا ایک بم بلاسٹ. یعنی کہ کیا کیا نہیں ہوا اس آگ کے، اس انرجی سے انسان ایک آج کے انسان نے کتنا فائدہ نہیں اٹھایا. تو جن کیا ہوا، جن پاور ہو گیا، انرجی ہے، آگ سے بنا ہوا ہے نا، انرجی ہے، پاور ہے. اچھا اب انسان کو دیکھیں تو انسان کیا ہوا. انسان تو ہم یہ آج جو 5 مراحل پڑھے تو ہمیں تو پتا چلا کہ انسان جو ہے میڈ آف مٹیریل. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اکٹھا ہو گیا، میڈ آف مٹیریل ہو گیا نا، مین از میڈ آف مٹیریل ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا اب پھر آگے ہم آتے ہیں. اب یہ آدم کے پتلا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا اس طرح سے تیار ہوا، تو اس کی جو مراحل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیے. اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، یعنی انسان کی تخلیق. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، رائٹ، خود جوری مخلوق ہے نا، یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں.
राइट, ये हमें सूरह बकरा 30 में मिलता है कि खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा का राइट नाउ आप लोग जहन में ये रखें, खलीफा का ये मतलब होता है कि जिसको इख्तियार दिया जाता है। अच्छा, इख्तियार कौन सा वाला इख्तियार आपको और मुझे दिया गया है? अल्लाह ताला कहेंगे इसको इतना ही मैंने इख्तियार दिया है कि अगर ये गुनाह करने चाहेगा तो लेट हिम डू, और अगर ये नेकी करना चाहेगा तो लेट हिम डू, दोनों करने दो, पकड़ नहीं होगी, इसको करने दो, ठीक है। तो ये खलीफा होता है। खलीफे का मतलब जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। अच्छा, ये आयत नंबर सूरह हिजर 29 मेरे लिए इतनी अहमियत की है कि देखें इस आयत को पढ़ के ही तुम्हारे ईमान फिर वो होंगे, इसी तरह तुम्हारे अमाल, ईमान ताजा होगा और हमारे अमाल अच्छे होंगे इस आयत को पढ़ के, खास करके सूरह हिजर 29। फिर जब मैं इसे दुरुस्त कर लूं और अपनी रूह से इसमें फूंकूं, अपनी रूह से इसमें फूंक दूं, तो उसके आगे सिजदे में गिर पड़ना। यानी ये अल्लाह ताला का ऑर्डर क्या आया फरिश्तों को? देखिए जब वो जो मैन इज अ मेड ऑफ मटेरियल पढ़ा ना, वो तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो रहा था, वो पुतला रेडी हो गया, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया, ऑर्डर क्या है कि जब मैं इसे दुरुस्त करूं और अपनी रूह से इसमें फूंकूं तो आगे सिजदे में गिर पड़ना। इस बात से हमें क्या पता चला, आपकी और मेरे अंदर जो रूह है वो रूह रुब्बानी है, यानी अल्लाह ताला की अमानत मेरे अंदर मौजूद है, मेरे और आपके अंदर, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि देखिए जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो रहा था उसको नहीं हुक्म दिया, वो पुतला बना होगा फिर उसके बाद उस वक्त नहीं हुक्म दिया। तो अब आपको ये बात समझ आई अब तक की डिस्कशन की कि जो आपकी और मेरी ताजीम है, जो हमें क्लाइमेक्स ऑफ द क्रिएशन, हम क्यों बने, हम इस सूरह हिजर आयत 29 से बने कि आपकी और मेरे अंदर एक रिस्पेक्टेड एक रूह है और वो अल्लाह की अमानत मेरे अंदर है। उस रूह की वो ताजीम थी, तो इंसान की नहीं थी, वो उस रूह की ताजीम में कहा गया सिजदा करो, राइट। तो हमारा वजूद अब हम देखते इस आयत को देख के मुझे आपको और मुझे क्या पता चला कि इंसान का वजूद दो है हमारे वजूद। देखिए अब आपका और मेरा दो वजूद है, एक है हैवानी वजूद। हैवानी वजूद तो बहुत डिमांडिंग है ना, ये जो ऊपर वाला है, जो हाथ ये जो नजर आ रहा है, इसको इसी इसी वजूद है ना, इसको थोड़ी देर में भी प्यास लग जाएगी, थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, थोड़ी देर में इसको एसी चाहिए, थोड़ी देर में इसको घर चाहिए, सब कंफर्ट चाहिए इस हैवानी वजूद को, ठीक है ना। लेकिन आपके और मेरे अंदर जो अंदर वजूद है वो हमारा रूहानी वजूद है। रूह कहाँ से आई है? रूह आलम अमर है, ऊपर से आई है ना। देखिए रूह ऊपर से आई है, उसने ऊपर चले जाना है। ये जो ऊपर का वजूद है हैवानी वजूद, ये जमीन से ही बना है, इसने जमीन में 6 फुट नीचे चले जाना है। क्लियर हो गया ना। हमारे सामने डेथ होती है तो हम मुर्दे को दफना देते हैं ना, रूह ऊपर से आती है, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। और रूह क्या है? वो तो अल्लाह ने कहा जब मैं इसे दुरुस्त करूंगा तो अपनी रूह से इसमें फूंकूंगा। तो वो जो सिजदा किया गया वो रिस्पेक्ट था, वो ताजीम थी उस रूह की, राइट। ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे अंदर जो रूह है ये तो वो है अल्लाह की अमानत में से है। ये क्लियर हो गया। अब आगे आ जाए। और जब हमने फरिश्तों से कहा तुम आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सिजदा किया, वो क्योंकि जिन्नों में से था, चुनांचे इसने अपने रब का हुक्म ना माना। ये आयत सूरह कहफ 50 की हमें बड़ी जरूरी हो जाती है। देखिए इस बात को समझना था कि हम कुरान शुरू होने से पहले ये चीजें हमारे माइंड में क्लियर हों। अभी तो मैंने डिस्कस किया था ना कि भाई वो जिन्नात थे, वो आबाद थे, राइट। अच्छा, फिर फिस्को फजूर कब होता है? जब नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला की। फरिश्तों की एक जमात आई, मार्का आई हुई, जो जिन जो हैं फिर वो हार गए और इधर उधर फैल गए। उनमें से एक जिन जिसको हम अजाजील कहते हैं वो ऊपर चला गया, ठीक है। वो ऊपर चला गया, उसने देखा यहाँ फरिश्ते इबादत कर रहे हैं, उसे बड़ा अच्छा लगा, उसने भी इबादत करनी शुरू कर दी, राइट। उसने भी इबादत, वो आबिद जाहिद बन गया बल्कि। लेकिन उसमें क्या मामला हुआ, अब उस जिन के सामने ये मैन इज अ मेड ऑफ मटेरियल है ना, इसके मुताबिक ये पुतला तैयार हुआ। उसने देखा ये कोई और मखलूक बन रही है, उसने देखा अच्छा ये तो मैं आग का बना हुआ हूँ, ये तो इस तरह से है, ये तो मटेरियल से बना हुआ है। अब जब उसको हुक्म दिया जब सब फरिश्तों को कि तुम सिजदा करो, उन्होंने किया, इसने इनकार किया, तो ये सूरह कहफ 50 में क्लियर हो गया कि फरिश्ता नहीं था, वो जिन था, वो वही जिन था जो यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है ना। अच्छा अब इस जिन का डिटेल, इस जिन का क्या नाम हुआ? इस जिन का देखिए उस वक्त नाम अजाजील था, ठीक है। लेकिन राइट नाउ कुरान में जहां जहां इबलीस, इबलीस क्या होता है? इबलीस का रूट वर्ड है बालाम सीन, बलस। बलस मीन्स अल्लाह की रहमत से दूर, बलस मीन्स अल्लाह की रहमत से दूर। अब इसको सिचुएशन को जहन में रखें कि जब उन्होंने सिजदा किया, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, इसने इनकार किया, अब ये निकाल दिया गया, यानी इस वक्त ये निकाल दिया गया,
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہجر 32 اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. تو اس نے کہا, شیطان نے کہا, میں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. سورہ ہجر 33. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا, بلا شبہ تو مردود ہے. یہ سورہ ہجر 34. رائٹ, یعنی کہ یہاں پر یہ جو معاملہ ہوا یہ نکال دیا گیا. تو اب ہم اسے ابلیس ملعون کے نام سے اب یہ قرآن میں جہاں جہاں ابلیس کا ذکر آئے گا تو یہ وہی عزازیل ہے. رائٹ. اچھا آگے دیکھتے, عزازیل کے بارے میں آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ جنوں کے باپ یعنی جنوں کی ذریت کا جو باپ ہے وہ پھر عزازیل ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بھی ذریت چل رہی ہے, اب یہ شیطان بن گیا ہے نا, اب تو یہ جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو ان شیطانوں کی بھی ذریت چل رہی ہے, یعنی ان کی بھی اولاد چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آگے کلیئر ہو گیا. اب آگے دیکھیں, اب آدم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. رائٹ. اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے جنت میں جہاں دل چاہے جاؤ, لیکن اس فلاں درخت ہے, ایک درخت ہے, اس کے پاس بھی مت جانا. دیکھیں یہاں پہ تو کہا گیا تھا اس کے قریب بھی مت جانا, یعنی ایسا درخت ہے دیکھو ساری جنت ہے, جو دل چاہے کھاؤ پیو ہر چیز کرو, لیکن یہ جو درخت ہے نا شجر ممنوع ہے, اس کے پاس بھی مت جانا. ٹھیک ہے, اب یہ تو نکال دیا گیا ہے نا, ہم نے دیکھا یہ عزازیل جو اب میں ابلیس کہوں گی, یہ ابلیس تو نکال دیا گیا شیطان. اب جب شیطان نکال دیا گیا تو اس نے آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, اور یہی سچویشن دیکھیں, یہ آپ اور میں انسانی فطرت وہی ہے, جیسے ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا برائی ڈالنے کا, یہ وہی تھا. یہ کنورزیشن ایسی قرآن میں آئے گی تو میں آپ کو پہلے کلیئر کروں, اس نے اسی طرح ہی وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج برے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں. تو شیطان نے دونوں آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, اور وسوسہ کیا ہوتا ہے, جو بری بات شیطان ڈالتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں, جو آپ کے اور میرے اندر روح ہے وہ کیا ہے, فطرت سلیمہ. وہ تو اچھی, وہ جو فطرت سلیمہ ہے وہ کیا ہے, وہ جھوٹ کو جھوٹ ہی کہے گی. ٹھیک ہے نا, وہ فطرت سلیمہ ہے. جو وسوسہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, جو بری بات ڈالی جاتی ہے. اب دیکھیں اس نے کیا وسوسہ ڈالا ہے. شیطان نے کہا تمہارے رب نے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ, یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. سورہ اعراف 20. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا تھا کہ یہ جو باڈی تیار ہوئی تھی جب, تو ان کو پتا تھا کہ اب اس نے مر جانا ہے, یعنی یہ ایک وقت آئے گا. یہ دیکھیں کیسے, دیکھیں ایک بچپن ہوتا ہے, آپ کیا روک سکتے ہیں, دیکھیں ہماری باڈی کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بچپن سے جوانی کی حدود کو چلے جاتے ہیں, جوانی کے بعد وہ آہستہ آہستہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ لینا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ تمام صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں تو بڑھاپا آ جاتا ہے, یعنی ہمارا تو کنٹرول ہی نہیں ہے, وہ ایک پورا سسٹم ہے. تو اس نے یہی ویک پوائنٹ پکڑا, اس نے کہا کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ, کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا کہ جس پہ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں, فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا. یعنی وہ جو انہوں نے شجر ممنوعہ کھایا تو پھر یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی نا. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا نوٹس کیا, ہم نے پھر یہ پوائنٹ نکالا کہ غلطی شیطان نے بھی کی, غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے. شیطان نے کیا کیا, تکبر کیا. یہ میں آیت پڑھ لی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا تھا, سورہ ہجر 33. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کیوں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. تو اس نے تکبر کیا. کیوں کیا, کیونکہ وہ انرجی ہے, پاور ہے. رائٹ. اچھا غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی, لیکن آدم علیہ السلام کے اس میں بھی آ گیا تھا سمجھ میں کہ یہ پلان ہے ہمیں زمین پہ بھیجنے کا. لیکن انہوں نے کیا, انہوں نے یہ بات ریئلائز کی, انہوں نے ندامت, ان کو شرمندگی ہوئی, انہیں ہوا کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے غلطی پہ توبہ کی, انہوں نے اس غلطی پہ کیا کی, توبہ کی. اور یہ جو ہے یہ سورہ اعراف 23 کی آیت ہے جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی سب کو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دونوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا, اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ انسانی فطرت ہے, غلطیاں تو آپ سے مجھ سے ہوں گی, یہ انسانی فطرت ہے. فرشتے وہ تو فرما بردار مخلوق ہے, آپ اور میں وہ خلیفہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے. لیکن اس کا یہ جو ڈیمانسٹریشن ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیٹیل سے, اور یہ بھی سب ذہن میں رکھیں, یہ جو آدم و ابلیس کا جو قصہ ہے یہ پورے قرآن میں 7 دفعہ آئے گا, ہم 7 ٹائم پڑھیں گے. تو جس چیز کی تکرار آتی ہے نا تو اس چیز کی اہمیت بہت ہوتی ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم سے غلطی ہوگی تو ہم نے تکبر نہیں کرنا, ہم نے تو ندامت, شرمندگی کرنی ہے اور فوراً توبہ کرنی ہے. آگے آ جائیں, اب یہ غلطی ہو گئی نا, پہلے اس کو نکلوا دیا گیا شیطان کو, اب
आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने तौबा की, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरह बकरा 38, हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो जिसने मेरी हदायत की पैरवी की तो उस पर कोई गम और खौफ नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला से आप जुड़े रहें, ना आप गम की कंडीशन में आएंगे, ना आप खौफ की कंडीशन में आएंगे, क्योंकि हमने देख लिया ना कि हर तमाम आयत ये तो अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत का जिम्मा ली हुआ है, और ये तो हक आयत है कि हमने कहा अब तुम चले जाओ, जब मेरी हदायत पहुंचेगी, जो मेरी हदायत की पैरवी करने वाला ना खौफ में होगा ना गम में होगा, ठीक है। अच्छा, अब वही वाली बात, ये आपके और मेरे सामने जैसे कुरान रखा हुआ है, ये क्या है? ये कुरान क्या है? रिवील्ड नॉलेज है, इसको हम इल्म बिल वही कहते हैं, ये वही है। वही का क्या मतलब? ये भी ऊपर से आई है, तो दो कनेक्शन हो गए ना, वही ऊपर से आई है, रूह भी ऊपर से आई है, राइट। जिस्म जमीनी है, ये इसने वापस जमीन में चले जाना है। इससे हमें क्या पता चला? रूह भी ऊपर से आती है, ऊपर से जाएगी, और कुरान की जो वही है, ये जो रिवील्ड नॉलेज है, ये भी ऊपर से आया है, तो ये दो कनेक्टेड है। रूह का ताल्लुक फिर कुरान से हो गया। रूह को खुशी क्या मिलेगी? जब कुरान पढ़ेंगे। जिस्म, जिस्मानी जरूरियत जमीन पूरी कर रहा है, क्योंकि वो उगाई उधर से ही है, उसकी डिमांड्स ही सारी हैं, उस जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए वो 6 फुट नीचे जमीन में चला जाएगा। रूह जहां से आई है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए जो कुरान पढ़ के जो खुशी होती है, जो तस्कीन होती है, वो असल में उसकी गजाई वही है, उसको तो चाहिए ही वही है, क्योंकि वही भी ऊपर से आई और रूह भी। ये हमें यहाँ क्लियर हो गया कि भी अल्लाह ताला ने जब इंसान को इतने एहतमाम से भेजा है, उसकी हदायत के का इंतजाम भी किया हुआ है कि कहीं ये गुमराह ना हो जाए, इसकी हदायत का इंतजाम भी पूरा किया गया है, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि 1,24,000 अम्बिया, ये हमें हदीस से मिल जाता है। उन अम्बिया में से 313 सिलेक्टेड, चोजन वो रसूल हैं, ठीक है, जिनमें से 25, ज्यादातर 25 26 हैं जिनका जिक्र कुरान में आता है, ठीक है। फिर ना सिर्फ ये, उसके बाद आसमानी किताबें, हाँ आसमानी किताबें ना, ये हमारे आगे जो कुरान है, ठीक है, वो भी नाजिल की गई, जिसमें हमें जरूर हमारी नॉलेज के लिए हो कि, क्योंकि बार बार जिक्र आएगा ना इन किताबों का, तो हमें पता हो आसमानी किताबों का जिक्र आ रहा है, तो आसमानी किताबें क्या है? कलाम अल्लाह ही तो है, ठीक है ना। अच्छा, तौरात है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, जिसको मानने वाले कौन है? आज के ज्यूस, जो आज, अब राइट नाउ सिचुएशन पे आ जाए इस वक्त, आप और मैं इस वक्त 2020 में है ना, ठीक है, राइट नाउ क्या सिचुएशन है, वहां पे हम कौन कौन अहले किताब मौजूद हैं, ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ताकि हम कुरान की आयत को ऐसे ही समझें जैसे इसे समझने का हक है। तौरात, ये कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इसको मानने वाले कौन है? यहूदी हैं, जिनको आज हम ज्यूज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे लिखा है ना, ये साबिका उम्मत मुस्लिमा है, जिसका डिटेल अभी हम आगे पढ़ते हैं। फिर इंजील है, इंजील वाले, इंजील किस पे नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। अच्छा, इसके मानने वाले कौन है? आज की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, राइट। आज की क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो हजरत ईसा के मानने वाले हैं, उनके पास भी ये कलाम अल्लाह मौजूद है, इंजील। अच्छा, अब ज़बूर के हवाले से मैं आप लोगों से जिक्र करूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेश्चन उठता है, जी ज़बूर वाले कहाँ हैं? ज़बूर, देखिए ज़बूर में हम जब डिटेल में जाते हैं, वल्लाहु आलम, तो उसमें अल्लाह की हम्द है, उसमें ज्यादा अल्लाह की हम्द बयान की गई थी, और ये जो थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे आई थी, ठीक है ना। इसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। फिर आखिरी आसमानी किताब, आखिरी कलाम अल्लाह, आखिरी कामिल हदायत जो है वो कुरान है, राइट, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? खातिमुन नबिय्यीन है, मोहर कंप्लीट, नबूवत कंप्लीट हो गई। और ये कौन है? हम हैं, हम हैं मौजूदा उम्मत मुस्लिमा इस वक्त, ठीक है, हम कुरान को पढ़ने वाले ना। अब आगे आ जाए। अच्छा, आगे इसको दोबारा देख लेते हैं कि पहली आसमानी किताब तौरात, दूसरी आसमानी किताब ज़बूर, तीसरी आसमानी किताब इंजील, ये तीनों इस उम्मत पे नाजिल हुए, ये तीनों यहूदियों पे हुए, जो आज यहूदी हैं। इसको ये भी जहन में रखें, सॉरी, इसको जहन में रखें, इस वक्त हम 7.8 बिलियन आबादी है इस वक्त पॉपुलेशन, जिसमें के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा है, मोर देन 2 बिलियन तो इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी है। उसके बाद आप और मैं आ जाते हैं, हम मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त राउंड फिगर करके 2 बिलियन है, राउंड फिगर 1.89 समथिंग है, ठीक है ना, राउंड फिगर हम हो गए 2 बिलियन। ये यूज जो है इस वक्त, ये राउंड करके भी सिर्फ 15 मिलियन कुछ है, ठीक है। ये कौन सी उम्मत है? ये वो लोग हैं जिन पे ये 3 किताबें नाज़िल हुई, राइट, ये 3 किताबें, इन पे आसमानी किताबें नाजिल हुई। तो हम ये कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो मुस्लिम उम्मा थी वो ये ज्यूज थे, जिनको के कुरान में बनी इसराइल कह के
کہا جائے گا. یہ ہم ڈیٹیل قرآن میں پڑھیں گے، لیکن ہماری نالج کے لیے ہو کہ یہ 3 کتابیں ان جوز پہ نازل ہوئی تھی، تو یہ سابقہ امت مسلمہ ہے. رائٹ. اچھا اب وہی والی بات، اب رائٹ ناؤ تو ہم ہیں، تو یہ ہم کیا کہیں گے کہ ایک وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ نبوت کا سلسلہ جو کہ پچھلے 1400-2000 سال سے ان یہودیوں میں تھا، وہ شفٹ ہو گیا. ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ عہدہ نبوت کا عہدہ ان سے لے لیا گیا اور یہ نبوت سے معزول کر دیے گئے. اور یہ نبوت کہاں آئی؟ یہ نبوت پھر عربوں میں آ گئی. رائٹ، یہ نبوت عربوں میں آ گئی. عربوں میں کس کو؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل. حضرت اسماعیل کی جو علیہ السلام کی جو نسل چلی، اس میں سے قریش قبیلے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان چنا، بنو ہاشم خاندان. بنو ہاشم خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پہ پھر یہ قرآن نازل ہوتا ہے. آج ہم، آپ اور میں کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو ہم کون ہیں؟ امت محمدیہ ہیں. یعنی کہ رائٹ ناؤ کیونکہ قرآن ہمارے ہاتھ میں. آج ہم یہ قرآن امانت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، پہلی امانت روح جو ہمارے اندر ہے، اللہ کی امانت. دوسری امانت، یہ امانت قرآن ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم امت ہیں. ہم آتے ہیں آگے سورہ فاتحہ. اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. رائٹ. اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے، جب قرآن کھلتا ہے، وہ تو مکی سورت ہے. رائٹ، یہ تو مکی صورت ہے نا. اچھا، مکی صورت کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے ضرور یہ بات ڈسکس کروں گی کہ جیسے جیسے ہم ہر صورت پڑھتے جائیں گے تو میں مکی اور مدنی دور ضرور ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا مائنڈ بنا ہو کہ جب ہم قرآن کھلا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آج، تو وہ تو مکی دور کی صورت ہے. تو آپ کے اور میرے ذہن میں ہو کہ مکی دور کے حالات اس وقت کیا تھے. رائٹ، کہ مکی دور کے حالات اس وقت کیا تھے جس پہ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے. دیکھیں، یہ جو مکی دور ہے، مکی دور جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک حکم تھا. مکی دور میں ایک حکم تھا. وہ کیا تھا؟ لیکن لکھا میں نے کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ٹھیک ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ نساء آیت 77 ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ دعوت تبلیغ شروع ہوئی ہے تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، وہ جو اس وقت خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ دیکھیں، ہم عام نالج میں بھی ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. رائٹ. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ توحید پرستی نا، کہ توحید، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر بھی، اس کے باوجود اس خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت کھڑے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ شروع ہوئی ہے تو کفار مکہ نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو وہ معبود بناتے تھے، وہ ان سے مانگتے تھے. سوچیں، اتنا بڑا توحید کا مرکز، اس کے اندر 360 بت بنائے ہوئے. اس کے اندر اب اس تبلیغ کا کرنا یہ آسان نہیں تھا. اس تبلیغ کا کرنا کہ ایک اللہ کو مانو، ان کو چھوڑو. وہ اہل مکہ مان ہی نہیں رہے تھے. اہل مکہ کہہ رہے تھے کہ یہ معبود ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں. اب یہ بہت بڑا کشمکش کا وقت تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ صحابہ جو وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دیا، وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان جو ایمان لے آئے، وہ آسان نہیں تھا اس وقت اس ایمان کی حفاظت کرنا. یعنی مکی دور میں کوئی آرڈر نہیں تھا کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. یہ احکامات نہیں تھے. ایمان کی حفاظت کرنی تھی. اچھا، ایمان کی حفاظت کرنے میں وہ کتنا مشکل اور کڑا وقت تھا اس وقت مسلمانوں پہ اور صحابہ پہ، کہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دو. یعنی ہاتھ نہیں اٹھانا، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دو، پتھر کا جواب نرمی سے دو. اور اگر تمہارے ساتھی پہ ظلم ہو رہا تو صرف اس کو صبر کی تلقین کرو. بس مدد کے لیے نہیں تم نے جانا، تم نے اس کی ہیلپ کے لیے نہیں جانا. دیکھیں کتنا مشکل ہے. اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو پھر بھی صبر کی تلقین کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا، کفار کی اتنی شدید مخالفت اور ظلم کے باوجود وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی. وہ جماعت پوری تیار ہو گئی وہاں پر، جو کہ اللہ کو ایک مان رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ضروری ہے ہمیں پتہ چلے کہ مکی دور میں جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو کہ جن کو حضرت ابو جہل نے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب آگے آ جائیں. اچھا، اب ہمیں مکی دور، اچھا اس میں اختلاف ہے، آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. یہ جتنی نمبرنگ ہو رہی ہے نا، دیکھیں بعض علماء اور مفسرین کی رائے ہے کہ جی یہ مکی دور 12 سال کا تھا، کچھ لوگوں کی ہے 13 سال کا تھا. اسے ہم 12-13 دونوں کہیں گے.
ہم یہ کہیں گے کہ مکہ کے 12 یا 13 جتنے بھی سال تھے اس میں 2 گروہ تیار ہو گئے. 2 گروہ کون سے؟ ایک مومنین کا جن کو مسلمان کہتے ہیں، مومنین کا جو سختیوں کے باوجود بھی ایمان پہ قائم رہے. اور وہ ہیں کون؟ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ صحابہ ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ لوگ ہیں رائٹ. اور ایک کون سا تھا؟ کفار کا گروہ. وہ کون تھے؟ جنہوں نے کھل کر اپنے بتوں کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا ہم اس نئے دین کو نہیں قبول کریں گے، ہم اپنے آبائی دین پہ قائم رہیں گے. اچھا، اس میں یہ 3 نام میجر میں اس لیے ذکر کروں گی کہ ان کا قرآن میں ذکر آتا ہے. ابو جہل، سردار مکہ، ابو لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. ولید بن مغیرہ کے لحاظ سے آپ لوگ ضرور، خالد بن ولید کو ہم سب جانتے ہیں، اتنے بڑے اسلام کے سپہ سالار ہیں خالد بن ولید. ان کے والد کا نام ہے خالد بن ولید کے جو ابو یا والد ہیں ان کا نام ہے ولید بن مغیرہ. ان کا ذکر کیونکہ ذرا قرآن میں ہے تو ان کو ضرور آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اور ایک یہ نقطہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ یہ جو پورا مکہ ہے نا، ایک ہی قبیلہ عباد ہے یہاں، ایک ہی قبیلہ ہے. اس قبیلے کا نام ہے قریش. یہ سارے خاندان ہیں، جیسے ابو جہل قریش قبیلے سے ہے، ابو لہب قریش قبیلے سے ہے، ولید بن مغیرہ قریش قبیلے سے ہیں، ابو بکر صدیق قریش قبیلے سے ہیں. خاندان الگ الگ ہیں، قبیلہ ایک ہی تھا، خاندان الگ الگ تھے. یہ خاندان میں سے یہ لوگ چنے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر مفسرین اور ان کے رائے کے مطابق جو مکہ کے 12 یا 13 سال ہے اس میں جو جماعت تیار ہوئی ہے صحابہ کی، ان کی تعداد 155 بتائی جاتی ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 158 کہے، کوئی 200 کہے، یہ راؤنڈ فگرز ہیں، واللہ عالم. زیادہ تر کی رائے جب میں نے دیکھا ہے تو وہ 155 کہہ رہے ہیں کہ 155 وہ صحابہ. آپ سوچیں 12 یا 13 سال میں یہ کتنے صحابہ ہیں؟ صرف 155. یعنی اس کتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی اور کتنا ان کا صبر تھا، اس میں جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ 155 ہے. کیونکہ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو ضرور آپ کے ذہن میں یہ وہ کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو یہ وہ مکہ کا ماحول ہے اس وقت جہاں پہ اتنی بت پرستی ہے، جس میں کہ صحابہ پہ اتنا ظلم تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ تم روکے رکھو. رائٹ، اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ. اچھا، سورہ فاتحہ کے حوالے سے رائٹ. اچھا، سورہ فاتحہ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی ایک ڈسکشن کر کے پھر یہ اپنا سورت پہ آ جائیں گے. دیکھیں، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. تو کون ہوتا ہے؟ اپنی ماں کو کہتے ہیں نا ام القرآن، قرآن کی ماں. تو ماں کون ہوتی ہے؟ ماں ہم کس کو کہتے ہیں؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ ہم 9 مہینے اپنی ماں کے اس سے جڑے ہوتے ہیں نا، جڑ ہوتی ہے. تو پورے قرآن کی جو جڑ ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی ہم جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، جو ہم اس کی ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، یہ ام القرآن ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. رائٹ، لیکن جو اس کے اندر کا انداز ہوگا نا، جب میں ترجمہ تشریح کروں گی تو آپ لوگوں کو یہ دعائیہ انداز ملے گا. انداز کیسا ملے گا؟ جیسے دعائیہ انداز ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب مجھ سے بات کرو، جب مجھ سے مخاطب ہو، جب میرے حضور کھڑے ہو، تو تم نے مجھ سے کیا کیا مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر یہاں ہمیں ایک اور بات کلیئر ہوگی کہ سورہ فاتحہ کو ہی اصل میں صلاح کہا گیا. یہ جو نماز ہے نا، اصل نماز سورہ فاتحہ ہے. یعنی ہم نماز میں ہم اپنی نوافل میں، نمازوں میں ہم تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اصل نماز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کے اندر ہے کیا؟ سورہ فاتحہ کے اندر آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، یہ ایک فطرت کی پکار ہے. میں نے بھی آپ کو کہا تھا نا، ابھی ہم نے ڈسکشن میں فطرت سلیمہ کا پڑھا. ہم نے کہا اچھا جو ہمارے اندر کی روح ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی معرفت دیکھ چکی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے جو ہمارے اندر اللہ کی امانت ہے، تو فطرت ہے. فطرت سلیمہ کس کو کہتے ہیں؟ فطرت سلیمہ یہی ہوتی ہے. اب اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، گورا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. وہ ایمان نہیں لایا لیکن اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، وعدہ خلافی غلط ہے. اس کو کس نے کہی یہ بات؟ اس کو اس کے اندر کی جو فطرت ہے نا، یہ فطرت سلیمہ ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اس فطرت سلیمہ کے ہی تھرو اس کو ریلائز ہو گیا کہ دیکھو یہ گناہ ہی ہوتا ہے، جس کو کر کے اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس پہ ضرور یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ہر بچہ کیا ہوا؟ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ انسٹنکٹ موجود ہے کہ بھی وہ برائی کو برائی کہے گا، اچھائی کو اچھائی کہے گا. کلیئر ہو گئی یہاں پر یہ کیوں؟ کیونکہ یہ روح جو ہے یہ اوپر سے آئی ہے، یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو اس روح کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے.
یعنی یہ جو روح ہے اس کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، یہی فطرت سلیمہ ہے. یعنی ہر بچہ اس وقت دین اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، ہر بچہ. ہمیں ایک حدیث سے پتہ چل گیا نا، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور یہ ہے بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی. اب وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ بچہ پیدائشی تو دین اسلام پر تھا، اب وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. جب وہ بڑا ہونا شروع ہوا، اب وہ ہم کہتے ہیں نا بڑے ہو کے عقل آ جاتی ہے. اب وہ عقل سلیم بھی آئی، اب وہ عقل بھی آئی. اب اور چیز غور کی، جب عقل فطرت تو تھی ہی نا، فطرت نے پھر اس کے بعد عقل سلیم بھی آئی. جب عقل آئی تو پھر اپنے ارد گرد کا وہ دیکھا، معائنہ کیا ہم نے، ارد گرد اپنے ماحول دیکھا. ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا کہ دیکھو برائی برائی ہی ہے، اچھائی اچھائی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے. اچھا، اس کائنات میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، ہر کوئی مصروف ہے. جو فطرت سلیمہ ہوگی اور پھر عقل سلیم بھی ہوگی، وہ ضرور غور کرے گا اس چیز پہ. ٹھیک ہے، وہ اس چیز پہ ضرور غور کرے گا کہ برائی برائی ہوتی ہے، اچھائی اچھائی ہوتی ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی کائنات ہے، کیا یہ ایسی بن گئی ہے؟ اب یہ الجھنے ہیں نا، یہ ہر ایک کے ذہن میں آتی ہیں. اچھا، پھر میں کیا کروں کیا نہ کروں. اچھا، پھر موت بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بندہ ہم لوگوں میں رہ رہا ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ آیا بھی تھا. یہ بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. یہ تمام سوالات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں میں آتے ہیں، کیونکہ فطرت جو ہے، فطرت تو فطرت سلیمہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر آتا ہے کہ اچھا قبر میں بھی جانا ہے. اچھا، پھر ایک دن ہم اٹھ بھی جائیں گے. اچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں. پھر ہمیں کون ہدایت دے گا؟ کون کوئی ایسی بات ہمیں کیسے پتہ چلی کہ ہمیں کوئی صحیح راہ دکھا دے، کوئی صحیح راہ بتا دے؟ تو یہ ساری دیکھیں بے بسی اور محتاجی کی کنڈیشنز ہیں کہ ہمیں کون بتائے گا، کون ہمیں صحیح گائیڈ کرے گا. ہمیں معاشرے میں رہ کے بھی نہیں سمجھ آ رہا یا صحیح ہمیں کون بتائے گا، صحیح کیسے ہمیں ایک صحیح بات پتہ چل جائے کہ ہم ایک صحیح ٹریک پہ چلے جائیں نا. کیونکہ فطرت بھی سلیم ہے، پھر اللہ نے عقل بھی دی، ارد گرد کے ماحول میں بھی یہ اتنے اس طرح کے سوالات ہمارے دلوں میں اٹھتے ہیں. اب یہ ہمیں پھر یہ گائیڈ لائن قرآن ہے. تو یہ اصل میں جو سورہ فاتحہ ہے، یہ ہماری وہ جو فطرت ہے، یہ اس کی پکار ہے. یہ انسان کی بے بسی ہے کہ انسان اب اللہ سے پکار دے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہونا سب کچھ ہے، لیکن ہمیں گائیڈ کیسے کیا جائے؟ ہم کیا کریں کہ ہم صحیح ٹریک پہ آ جائیں؟ ہم کیا کریں کہ ہم صحیح ٹریک پہ پہنچ جائیں؟ ٹھیک ہے، چلیے اب یہ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. چلیں، اور یہ مکی دور کی صورت ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ یہ مکی دور کی صورت ہے. اچھا، اب یہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے مکی دور ڈسکس کیا اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں آئی ہے، وہ سورہ الق کی 5 آیات. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ اب یہ آپ کی نالج میں ہو کہ سورہ فاتحہ وحی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے. رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سورہ الق کی 5 آیات آئیں، پھر سورہ قلم کی کچھ آیات آئیں، پھر سورہ مزمل کی کچھ آیات آئیں، سورہ مدثر کی کچھ آیات ہوئیں. سورہ فاتحہ مکمل 7 آیات نازل ہوئی. سورہ فاتحہ مکمل 7 آیات نازل ہوئی. پھر آگے آتے ہیں، سورہ فاتحہ کے نام کیا ہے؟ اچھا، ام القرآن ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اساس القرآن، اساس مینز آپ بیس کو کہتے ہیں، جڑ کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر الشافیہ ہے، شفا دینے والی، الشافیہ ہے اس کا نام حدیث میں. اور کافیہ ہے، کفایت کرنے والی. پھر ہے سبا مسانی. اچھا، سبا مسانی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ ہجر 87 میں پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن کہا گیا ہے اس کو، قرآن العظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو. آپ اس کی اہمیت دیکھیں تاکہ ہم جب اب نماز میں پڑھیں تو ہم یہ دیکھیں ہم اپنے اللہ سے کیا پکار رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں. اس کو قرآن العظیم کہا گیا ہے اور 7 بار بار پڑھی جانے والی. دیکھیں تمام نوافل، تمام فرض، ان میں سورہ فاتحہ دن میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. دیکھیں انسان نارملی ایک چیز بار بار کرے بور ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو نہیں ہوتے، ہمیں تو اور اچھا لگتا ہے اور محبت آتی ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی ہے، یہ فطرت ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے. ٹھیک ہے. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے نا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب جیسے میرا قرآن ہے اس میں آیت نمبر 1 لکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے میجورٹی قرآن میں اس میں سورہ فاتحہ ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اختلاف ہے، ہم ہر اختلاف ضرور ڈسکس کریں گے، باقی واللہ عالم. ٹھیک ہے. اچھا، امام شافعی ہیں، ان کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے.
ٹھیک ہے، جو 7 آیات بنتی ہیں، انہوں نے کہا امام شافی کے نزدیک یہ آیت نمبر 1 جز ہے، تو انہوں نے آیت نمبر 1 لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ، ان کی بھی ایک رائے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ اختلاف ہے، ہمیں ان میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ہماری نالج کے لیے ہو بس، ٹھیک ہے، ہمیں اصل مقصد سمجھنا ہے ان آیات کا مطلب، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں اگلی آیت کی طرف۔ الحمد، تمام حمد تعریف، کل کی کل تعریف، ٹھیک ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، تمام تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو حمد کیا ہے؟ دیکھیں حمد اتنا ڈیٹیل ورڈ ہے کہ حمد میں کیا ہے؟ تعریف۔ تعریف کیا ہوگی؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اب ارد گرد ہیں۔ ہم نے ابھی پچھلی ڈسکشن کیوں کنیکٹ کی سورہ فاتحہ کے ساتھ کہ انسان دیکھے آج ہوا، پانی، سورج، درخت، یعنی یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس انسان کو فائدہ پہنچاؤ، تو ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے، ان تمام نعمتوں کا شکر، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کا احسان مانیں۔ شکر کیا ہے؟ احسان ہے، کہ آج ہم اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، کہ یہ ایمان آپ کے اور میرے اندر اس وقت جو ایمان کی دولت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ تو یہ اللہ کا جتنا شکر ہے یہ کم ہے، کہ یہ تمام تعریفوں کے اندر یہ تمام نعمتیں آ جاتی ہیں۔ یہ تمام نعمتوں کا کیا مطلب؟ ہم اس کا شکر ادا کریں، یعنی کہ ہم اس کا احسان مانیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب، رب العالمین، کیسا؟ جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ یہاں پہ ہم ضرور رکیں گے رب العالمین کا۔ دیکھیں اب میں ایسے سے قرآن پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو ایک بات کا اندازہ ہوگا، قرآن میں بار بار آئے گا کہ اس سے پہلے نا، جیسے اب ہم کیونکہ لاسٹ ہیں، یہ ہم بالکل لاسٹ امت ہے نا، ہمارے بعد قیامت ہے، ساری امتیں آ چکی ہیں نا، اب پچھلے کے حالات ہمیں بتائے جائیں گے، پچھلی تمام امتوں کے حالات ہمیں قرآن میں بتائے جائیں گے۔ تو یہاں مجھے ایک ریسرچ میں پتہ چلا کہ پہلے کے وقت میں لوگ اپنے آقا کو رب کہتے تھے، ٹھیک ہے، فرعون نے بھی اپنے آپ کو رب کہا، ہر کوئی جو آقا ہوتا تھا نا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ جیسے وہ جو کعبہ کے ارد گرد 360 بت، انہوں نے ان کو رب بنا لیا تھا کہ یہ پالنے والا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کفار مکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے نام سے تو وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سورج جو ہے یہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، یہ بندہ مر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے بت نہیں کر سکتے، بس ہمارے رب یہ جو بت ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے یہ تو ہمیں پالنے والے ہیں۔ وہ بت بنائے ہوئے تھے نا 360، یہ رزق دے رہا ہے، یہ روزی دے رہا ہے، یہ جانوروں کو کر رہا ہے، یہ ہماری قسمت کا حال بتا رہا ہے، وہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے رب تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کیونکہ مکی دور کی صورت ہے، 7ویں نمبر پہ مکمل 5ویں نمبر پہ مکمل صورت نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا رب العالمین، رب تو وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس ایک آیت سے وہ جو 360 بت ہیں وہ ان کے ایکس ہو گئے، وہ ان کے تمام رب ایکس ہو گئے۔ اللہ نے کہا رب تو وہ ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، جس میں دیکھیں زمین کے اندر کے مخلوق، پانی کے اندر کے مخلوق، پہاڑوں کے اندر کی، یعنی یہ تمام چھوٹے چھوٹے جانور، حشرات الارض، ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ سارے رب ایکس کر دیے۔ اللہ نے کہا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کلیئر ہو گیا کہ الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام احسان للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ والی بات، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اگلی آیت آتی ہے الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں کا دیکھیں قریب قریب مطلب ہے نا، قریب قریب ہے، یعنی اتنا مہربان اور اتنا ہی رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا الرحمن الرحیم سے اب آپ دیکھیں، اب اس پہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمانیت کی جسے ہم چوٹی نہیں کہیں گے وہ ہے۔ دیکھیں آج اتنا نافرمان ہے، اللہ اس کو بھی نواز رہا ہے، اللہ تو اس کا کھانا پینا نہیں بند کر رہا یا اس کی ہوا بند کر دے، نہیں۔ جو مسلمان ہے، مسلمان ایسے مسلمان نہیں ہیں جو کہ نام کے مسلمان بچے ہوئے، ان کو خود نہیں پتا، انہوں نے کبھی قرآن نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی اس کا ترجمہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو نواز رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں آئے گا، ایک مہلت دی گئی ہے کہ بھئی میرا بندہ گناہ کرے، چلو اس کو مہلت دو، یہ پلٹ آئے گا۔ یہ رحمانیت ہے کہ ہماری گناہوں پہ پکڑ فوراً نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کیسی رحمانیت ہے؟ اس سے مسلمان، یہودی، عیسائی تمام اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن پھر ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ابھی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے جو رحمت عامہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قیامت کے دن یہ رحمت صرف ایمان والے کے لیے ہوگی، ناٹ مسلمان، ناٹ ایک خاص ورڈ،
ایمان والے کے لیے، اپنے ایمان کو ہم نے پکا کرنا ہے تو وہ اس وقت خاص رحمت صرف ایمان والوں کے لیے رہ جائے گی. تو الرحمن الرحیم یہ کلیئر ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں. اچھا اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں نا, چلیں 3 کر لیں. اگر ہم بسم اللہ کو ان علماء کے مطابق کر لیتے ہیں تو ہم ابھی تیسری آیت پہ ہی ہیں. تو ہمیں یہاں سے کیا پتا چلا کہ یہاں اللہ کا ایک ورڈ آیا نا, جو اللہ سے. اب ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو ہم نے کس طرح سے لیا ہوا ہے, یعنی ایک عوام میں اس وقت جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو پہلے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جب مشکل آتی ہے نا تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں, کیونکہ فطرت سلیمہ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو معرفت حاصل ہے. وہ کیا ہے, اب وہ تکلیف میں اسے کوئی یاد نہیں آتا, وہ اس وقت ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی تکلیف اور مصیبت میں اللہ کو پکارنا, ٹھیک ہے. اچھا اب رزق تنگ ہو گیا, مشکل میں آ گئے, فوراً پھر اللہ یاد آتا ہے, پھر اللہ کو پکارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کاموں کے لیے ہوا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کو پکارنا ہے, رزق کے لیے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور مسئلہ, ذرا سی ضروریات ادھر ادھر ہوئی نہیں تو فوراً پھر اللہ سے گڑگڑا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں, کر رہے ہیں. اچھا ان کے باوجود بھی ایک اور فیلنگ بھی ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ ہستی جو ہمیں بہت محبوب ہے نا. ہم ہر سے پوچھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے مجھے بہت محبت ہے, کوئی کہا نہیں اللہ کو مجھ سے تو اور بھی محبت ہے. یعنی ایک ایسی ہستی جو بہت محبوب ہستی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا ان 3 آیتوں میں. یعنی کہ ایک ایسی ہستی جو ہمیں بہت محبوب بھی ہے اور ہم مشکل میں اس کو پکارتے ہیں, رائٹ. اور اللہ کے نام سے ضرور ذہن میں رکھیں کہ اہل عرب جو ہے وہ اللہ کے نام سے واقف تھے. یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ کا بھی ورڈ آیا ہے. تو یہ جو اہل عرب تھے نا یہ اللہ کے نام سے واقف تھے, یہ اللہ کے کسی اور نام سے واقف نہیں تھے, یہ کلیئر کرنا ضروری ہے. لیکن جب ہم نے الرحمن الرحیم پڑھا نا تو یہ اہل عرب کا اعتراض تھا. وہ کہتے تھے, یہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے صورتوں میں, سورہ فرقان میں اس میں آئے گا کہ یہ رحمان کون ہے. یعنی یہ جب آتی تھی آیات, یہ آئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں پوری 114 صورتوں میں 113 صورتوں کی سٹارٹنگ ہے الرحمن الرحیم. اچھا پھر ہم نے یہ آیت پڑھ لی الرحمن الرحیم, اللہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہ اہل مکہ کے لیے نیا لفظ تھا. وہ کہتے تھے کہ رحمان کون ہے, ہم اس کو نہیں جانتے, ہم اللہ کو جانتے ہیں. تو یہ اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے یہ صفاتی نام ہے. یہ وہی اللہ ہے جس کی بہت مہربانیت ہے, بہت رحم ہے. اور یہ رحم ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی مہربانیت کی چوٹی, یعنی ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح, یعنی یہ رحمانیت کی چوٹی ہے جو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھی, ٹھیک ہے نا. اگلی آیت میں آ جائے مالک یوم الدین, یعنی وہ مالک ہے یوم الدین. دین کا مطلب ہے روز جزا کا مالک ہے. یہ کیا مطلب روز جزا کا, جزا کیا ہے, وہی یہ جو ابھی مجھے زندگی ملی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو, ایک ایک عمل ہمارا ریکارڈڈ ہے, ایک ایک عمل جو ہم اعمال یہاں کر کے جائیں گے اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا. تو یہاں ہم نے کیا کہا, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ تمام انسان جو اب ہم سے 4000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے, 8,000 سال پہلے, یہ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, تمام نوع انسانی کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. پھر اس دن ان کے اس اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا کے فیصلے بھی ہوں گے. اس دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی دولت کام نہیں آئے گی. تو کیا کام آئے گا, صرف اعمال صالحہ. یعنی یہاں سے ہم دیکھتے ہیں نا, ایک شخص جب ڈیڈ باڈی تیار ہوتی ہے, وہ جو مردہ دفنایا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا, لیکن ایمان بالغیب کے تھرو وہ کیا ہے, اپنے اعمال لے کے جاتا ہے. وہ ایک ہی چیز لے کے جاتا ہے, اپنے اعمال لے کے جاتا ہے. دولت, گھر, مولاد, رشتہ دار سب چھوڑ جاتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, وہ جو بدلے کے دن ہوگا اس دن میرے اعمال کام آئیں گے. تو فوکس کیا ہے, اعمال صالحہ, اعمال کام آئیں گے. تو جب ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین, یہ ہم نے اللہ کی بزرگی بیان کی, یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اس دن اختیار مطلق ایک ہی ہوگا. یہ دنیا میں ابھی دکھ رہا ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی سیٹ ہے, کوئی سردار بنا ہوا ہے, یہ دنیاوی کردار ہے, یہ دنیا میں ہے. وہاں پر اختیار مطلق اللہ کی ذات ہوگی, یعنی کہ مالک یوم الدین کہ ہم نے اللہ کی بزرگی بیان کی. اب آگے آ جائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ سوری ایاک صرف تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک اور تجھ ہی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے, یہاں پر ضروری ہے تھوڑی سی گرامیٹیکل ٹرم آپ لوگ سمجھیں گے نا تو ترجمے میں اور اچھا ڈیٹیل سے سمجھ آتا ہے. یہ جو نعبدو کا ورڈ آیا ہے, نعبدو نون لگا ہوا ہے, تو یہ جو ہے نا یہ عربی میں, کیونکہ اب دیکھیں تجوید اور گرامر بہت واسٹ ہو گئی ہے تو یہ ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس میں یہ اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فعل مضارع. تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے, یہ زواد اور دواد کا ضرور دھیان کریں. ہم اردو میں زواد کہتے ہیں, لیکن میں قرآن میں جب ٹرمز یوز کروں گی اور جو آیات پڑھوں گی میں نہیں اس کو زواد کہوں گی, دواد کہوں گی, ٹھیک ہے. مضارع کہیں گے, فعل مضارع. جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں زمانہ حال اور مستقبل کو ظاہر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. زمانہ حال اور مستقبل کا کیا مطلب؟ یعنی کہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. تو اس سے ترجمہ کیا ہوا؟ اس سے ترجمہ یہ ہوا نعبدو کا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت آگے کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاکا ہوتا ہے کاف تیرے لیے، نستعین پھر وہی ورڈ آ گیا، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. اچھا یہاں میں ضرور ایک دفعہ کہوں گی کہ یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن کھلا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ کھول دینا، یہ کھلی، جہاں یہ آپ کا اللہ سے عہد ہے، یہ کانٹریکٹ ہم نے آج کر لیا. اب کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکاح اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے. آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا باس سے کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ایک کانٹریکٹ ہے ہمارا مالی مکان سے، تو کیا ہم وہ پورا نہیں کرتے؟ ہمارے لیے تو بلکہ اولین ہوتا ہے، سب سے پریورٹی ہوتی ہے اس کام کی. تو یہ آپ سے ایک کانٹریکٹ لیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. ٹھیک ہے. میں یعنی اتنا محتاج ہوں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں یہ عہد پورا کروں. یہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اب تو ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کہلوا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اتنا بے بس ہوں، اب تو ہی میری یہ پوری کر اس عہد کو پورا کرنے کے لیے. یہاں میں ضرور آپ سے یہ کہوں گی، کیونکہ یا کا نستعین کا مطلب صحیح ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. دیکھیں مدد جو ہے نا، یہ ہم میں سے وہ لوگ جو اس کو کون سی مدد لے لیتے ہیں، ہم میں سے وہ لوگ اس کو نا دنیاوی مدد لے لیتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ وہ گھر دے دے، بچے دے دے، مال دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، مدد ہے نا وہ، یہ مدد سمجھ لی کہ جی دنیاوی خواہشات کی مدد نہیں نہیں نہیں. اس نستعین کا ہی آگے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی اگلی آیت اس سے کنیکٹڈ ہے کہ ہم اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہلوا رہے ہیں کہ بھی مجھ سے ہی دعا کرو، مجھ سے ہی مدد مانگو، مجھ سے ہی مدد چاہو، تو کس چیز ہے وہ، کون سی چیز ہے جس کی مدد ہمیں چاہیے؟ وہ آیت اگلی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں رستہ سیدھا، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے. یعنی اصل بات کیا ہے کہ ہمیں یہ والی ہدایت مانگنی ہے. اب اس سے کیا آپ کو مجھے پتا چلا؟ دیکھیں لائف پلان، ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں آپ سے پوچھا تھا یہ والے ماں باپ چاہیے دیے. جب ہم ماں باپ بنے تو اولاد بھی اللہ نے اپنی مرضی سے دی. لائف پلان جتنا رزق اللہ نے دینا وہی دیا. یہ تمام چیزیں تو دی گئی ہیں، ہم انہی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اور دے دے. جبکہ اصل میں یہ ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت آپ کو مانگنے پہ ملے گی. یہ ہم اللہ سے دعا کریں گے نا تو یہ ایک واحد چیز ہے جو آپ کو مانگنے پہ ملے گی، اس کی آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نستعین ہمیں مدد چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یعنی ہمیں سیدھا رستہ عطا کر، ہمیں سیدھے رستے کی طرف گائیڈ کر. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہدایت کیا ہوتی ہے، یہ ہے ہمیں سیدھا رستہ بتا دے. ہم نے اپنے سٹارٹنگ میں دیکھا نا کہ فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، تو ہم نے اللہ سے دعا کی، ہم نے اللہ سے کہا اے اللہ ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں سیدھا رستہ بتا دے، پھر ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی دے، اتنے ہم بے بس ہیں. پھر اے اللہ تو میری انگلی پکڑ لے سیدھا رستہ چلانے میں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے، اللہ میری انگلی پکڑ لے. یہ ہے ہماری وہ ہدایت کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اتنی مدد کر کہ ہمیں بتا بھی دے، ہمیں دکھا بھی دے، ہمیں چلا بھی تو ہی دے. ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط، پھر کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اگلی آیت دیکھیں، صراط الذین. اب یہ دیکھیں صراط کیا ہوتا ہے؟ رستہ ہوتا ہے نا. ہم ذرا گم ہو جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمیں رستہ بتا دو. اتنے رستے ہیں اس دنیا میں اور ہم ہی کہتے ہیں دیکھو تم نے مجھے صحیح رستہ نہیں بتایا تو میں غلط چلا گیا. اتنے رستے ہیں، فتنے کا رستہ، گمراہی کا رستہ، غلط کا رستہ، اتنے رستے ہیں. اتنے سارے رستوں میں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں؟ صراط الذین، رستہ دکھا الذین، ان لوگوں کا، انعمت، جن پہ تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیرہ، نہ، مغضوب، اے اللہ ہمیں اس رستے کی طرف ان لوگوں میں سے نہ کر جن پہ تیرا غصہ آیا، جن پہ تیرا غصہ ہے، مغضوب ہے جو، علیہم، ان پر، ولدالین، اور اے اللہ ہمیں ان میں سے بھی نہ کر جو نے تو نے گمراہ کیا. اب یہ تین رستے ہیں، یہ تین ٹرمز ہیں، ان کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. صراط اللہ، رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، پہلے انعام یافتہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ قرآن کا انداز آپ کو ملے گا، جیسے انعام یافتہ کون لوگ ہوں گے، اس کا جو آنسر ہے وہ سورہ نساء 69 میں ہے. رائٹ، سورہ نساء 69 میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے. تو ہم ابھی اس کو ڈسکس کریں، ہمیں پتہ چلے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. دیکھیں انعام یافتہ سورہ نساء 69 میں پہلے انبیاء آتے ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد صدیقین آتے ہیں. اب انبیاء تو ہو گئے کمپلیٹ، نبوت تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. آخری رسول خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد صدیقین آتے ہیں. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس گمراہ والے ماحول میں، اب پورا گمراہی کا ماحول ہے، اس میں صدیقین کو جہاں صحیح راہ ملتی ہے وہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں.
بہت رستے ہیں نا. تو صدیقین کون ہوئے کہ اس گمراہ ماحول میں جہاں پہ ان کو صحیح راہ ملی انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا. اور شہداء کون ہوتے ہیں؟ شہید ہوتے ہیں جو اپنی جان ہی اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین حقیقی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے. نیک عمل تو اس طرح پھر نان مسلم بھی بہت کر رہے ہیں، ہندو بھی بہت کر رہے ہیں. شرط کیا ہے؟ ایمان کی. حقیقی ایمان والے اعمال جو ہیں وہ صالحین میں سے ہو گئے. کلیئر ہو گیا. غیر المغضوب علیہم، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم ان کے رستے میں سے مت کر جو غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ ہم سارا دن سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے اشارہ جو ہے وہ آج سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کی طرف ہے. اچھا کیوں ہے؟ لیکن یہودی جو تھے ان کے پاس تورات بھی تھی. ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا، تورات ان کے پاس، انجیل ان کے پاس، زبور ان کے پاس. ان کی کتابوں میں تمام پیشن گوئیاں موجود تھی. ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، کیونکہ کلام اللہ تھا نا سارا. اچھا ان کی کتابیں موجود تھا کہ آخری نبی کی نشانیاں عرب میں ہیں. ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری کلام آنے والا ہے. یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے تکبر کیا. ان کی شرارت نفس تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا. ٹھیک ہے. تو آج جو یہودی ہیں وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. ٹھیک ہے. وَلَضَّالِّينَ، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ ان میں سے بھی نہ کر جو گمراہ ہوئے. وہ کون ہے؟ وہ آج کی کرسچن کمیونٹی ہے جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلو کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. رائٹ ناؤ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. یہ بدترین شرک کی طرف چلے گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہاں یہ کلیئر ہو گئے. اور اس کے بعد آمین کہنا مسنون ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ ہم کہیں گے. رائٹ. اچھا اب یہاں پر ایک ضروری ہے یہ ڈسکشن ہمیں کرنا. یہاں یہ سورہ فاتحہ تو کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ ڈسکشن اس لیے بہت ضروری ہے کرنا کہ دیکھیں یہ ہم لوگ ضرور، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ اصل تو نماز سورہ فاتحہ ہے، تو ہم ضرور یہ ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک حدیث ہے. اچھا اس میں پھر 3 رائے ہیں. ابو حنیفہ کی بھی رائے ہے، امام شافعی کی رائے ہے، امام مالک اور ابن تیمیہ کی رائے ہے. ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے. امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی رائے ہو گئی اب امام ابو حنیفہ کی. پھر آپ کو امام شافعی بھی ملتے ہیں. امام شافعی نے کہا کہ امام چاہے جہری مینس وہ جو اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، امام چاہے جہری میں سورہ فاتحہ پڑھے یا سری، یعنی سری مینس آہستہ آہستہ پڑھنا. ٹھیک ہے. دل میں آہستہ آہستہ پڑھنا. امام چاہے جہری نماز میں پڑھے یا سری پڑھے، امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑھنی ہے. یہ ان کی رائے ہے. اچھا ایک آتی ہے امام مالک کی رائے. یہ زیادہ تر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک چوائس ہے، کیونکہ یہ اختلاف ہے لیکن ہماری نالج میں ہو. تو امام مالک، امام ابن تیمیہ، ان کی رائے ہے اس کو غور سے دیکھیں کہ جہری رکعت میں مقتدی جو ہے سورہ فاتحہ مت پڑھے. جب امام تلاوت کر رہا ہے آپ اس کی غور سے سنیں، امام کی قرات خاموشی سے سنیں. اچھا اب یہ جو 4 ہوتی ہیں، 2 میں امام پڑھتا ہے نا، 2 میں تو نہیں پڑھتا. تو سری رکعت میں امام اپنے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی اپنے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھے. یہ ہماری نالج کے لیے ضرور ہو، لیکن کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کی جو رائے امام مالک کے ساتھ آتی ہے. تو اس میں دونوں پورے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموشی سے سنیں، اور جب وہ خاموش ہوں تو آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا ہم لوگ کو، یہ ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ حدیث قدسی ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے. آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے اور اس کو محسوس کریں کہ ہم یہ جو سارا دن تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ کتنی خوبصورت یہ اس کی حدیث بہت اچھی ہے بھی حدیث قدسی. ٹھیک ہے. حدیث قدسی پتہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو کہ رسول اللہ کے تھرو کہلائی گئی. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اس کا نصف حصہ میرے لیے، نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا جو اس نے مجھ سے طلب کیا. رائٹ. ہدایت جو ہے وہ ہم نے طلب کرنی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے نے میری حمد، میرا شکر ادا کیا. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی.
ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. یہ تھا پہلا حصہ. ٹھیک ہے نا, یہ کل کا کل اللہ کے لیے ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرا اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے. میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا. ٹھیک ہے, یعنی یہ کانٹریکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ عہد یا میثاق ہم سے کہیں گے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے, اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا میں نے اسے بخش دیا. یہاں یہ اللہ سورہ فاتحہ. اب یہ آپ لوگ اس کے لیے دیکھ لیں, کیونکہ آپ نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی تو یہ چیز نا اس طرح سے اور اچھی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اس اسکیل کے تھرو. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم نے اسی طرح پڑھا ہے نا ایک اللہ کا حصہ. ابھی آپ لوگوں کو اس طرح خود بھی ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ کا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, رائٹ. ٹھیک ہے, اچھا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اب اللہ سے کانٹریکٹ ہو گیا. اسٹارٹنگ میں ہی ہم نے کہا, اور کیا ہے وہ آپ نے پہلے مدارے سے آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ کانٹریکٹ ہو گیا. اب وہ کون سا حصہ ہے؟ اب بندے کا حصہ شروع ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس پہ پھر اللہ نے کہا میرے بندے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے بخشا. یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت تو مانگنے پہ ملے گی. ٹھیک ہے, اور ہدایت کیا ہے؟ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ہمیں سیدھا رستہ بتا دے, ہماری انگلی ہی پکڑ لے. یعنی کہ ہم اتنے بے بس ہیں, اللہ تو ہمیں انگلی پکڑ کے چلا دے. ٹھیک ہے, یار ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.